इतनी रात बीत जाने के बावजूद नींद उसकी आंखों से गायब थी। टाइम का अंदाज़ा भी वो रात के खाने से लगा रही थी, वरना तो उस कैद खाने में घड़ी वगैरह मैसर नहीं थी। जाने एजेंसी वाले उसके साथ क्या करने का इरादा रखते थे। आया उसे हलाक कर दिया जाता या उसके बदले वो उसके मुल्क से अपना कोई कैदी रिहा कराना पसंद करते। ये भी तो हो सकता है कि मुझे सारी ज़िंदगी इसी तरह कैद में गुजारनी पड़ जाए। वो झरझरी लेके रह गई। इतनी खूबसूरत जवानी मिट्टी में मिलने वाली थी। पहले पहल उसका ख्याल था कि वो किसी को अपने नाज़ो अदा के चक्कर में डालकर वहाँ से आसानी से फरार हो जाएगी, मगर एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद जब कोई उसकी मनमोहनी सूरत की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ तो उसे यकीन आ गया कि या तो वो अपनी दिलकशी खो चुकी है या फिर खुफिया एजेंसी वाले ही मर्दाना हिस्से से महरूम हैं। वो उन्हीं ख्यालात में खोई हुई थी कि अचानक दरवाजे पर खटका हुआ और फिर हल्की आवाज़ में दरवाज़ा खुलने लगा। दरवाज़ा खोलने वाले का अंदाज चोरों का सा था। वो चौंकी और उसका दिल अनजानी उम्मीद में खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। पारसाई को वो बहुत पहले खैर बात कह चुकी थी, इसलिए किसी किस्म का खौफ उसके पास नहीं फटका। दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और खूबसूरत जवान के हमरा जिसने कि उससे पूछगिछ की थी और जो तमाम वक्त सीनियर की कुर्सी के साथ खड़ा रहा था, अंदर दाखिल हुआ। वो लंबे कद और आम सी शक्ल सूरत का जवान था। पार्वती ने उसे देखकर जानबूझकर चेहरे पर ऐसे तासुरात पैदा कर लिए जैसे वो खौफजदा हो। उस जवान के होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्तगी से चलता हुआ उसके करीब चारपाई पर आकर बैठ गया। पार्वती का अंदाज़ा सही निकला था। वो उसके पास गैर कानूनी तौर पर आया था। तबीयत कैसी है? एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने बेतुके अंदाज में पूछा। पार्वती को उसकी शक्ल और उड़ी हुई रंगत देखकर ये अंदाज़ा करने में देर नहीं लगी कि वो ऐसे मामलात में अनजान था। उससे शायद पार्वती की भोली भाली सूरत वहाँ खींच लाई थी। वो आहिस्ता से बोली, पहले से बेहतर है। पता है मैं क्यों आया हूँ? वो उसका मुलायम हाथ अपने खुरदरे हाथ में लेते हुए मुस्तफसर हुआ। लाजमी बात है, तफ्तीश के लिए आए होंगे। वो मासूमियत से बोली, नहीं। उसने अपना हाथ उसके बाजू की तरफ बढ़ाया। मैं सिर्फ तुमसे मुलाकात के लिए आया हूँ। लाजमी बात है, मर्द हो, कमज़ोर और नातवा औरत से खिराज तो वसूल करोगे ना। ये बात नहीं है, असल में तुम मुझे बहुत प्यारी लगी हो। मेरा ख्याल है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। जुबान से मोहब्बत का इजहार करने के साथ साथ उसके हाथ पार्वती के बदन के उन हिस्सों की तरफ बढ़ गए थे जहाँ मोहब्बत की इंतहा होती है। वो आहिस्ता से कसमसाई, कोई आ जाएगा। कौन आएगा? मैंने सबको चाय में नींद की गोलियां डालकर पिला दी हैं। उसकी बात सुनते ही पार्वती ने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया, मगर उसके साथ उसका जहन तेज़ी से उस बंदे पे काबू पाने की तदबीर सोचने लगा। गो वो जिस्मानी लड़ाई भड़ाई की तरबियत हासिल कर चुकी थी, मगर ना मालूम वो कैसा लड़ाका था और वो जल्दबाजी में काम ख़राब नहीं करना चाहती थी। फिर अचानक एक तरकीब उसके जहन में आई। उस वक्त तक उस जवान को पार्वती का लिबास बोझ महसूस होने लग गया था कि वो पार्वती को उस बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए अमली कदम उठाने लगा। पार्वती जल्दी से बोली, प्लीज़ अभी नहीं। क्यों? जज्बात की शिद्दत से उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। देखो, मैं रात के खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदी हूँ। यहाँ पर हफ्ता होने को है, मुझे कॉफ़ी नहीं मिली। अगर कॉफ़ी मिल जाए तो मैं आपका साथ भरपूर तरीके पर दे सकूँगी, वरना शायद मैं आपको खुश ना कर सकूँ। बाद में कॉफ़ी पी लेंगे ना। वो शायद जज्बात के हाथों इतना मगलूब हो गया था कि उसे छोड़कर जाने को उसका दिल नहीं कर रहा था। मगर पार्वती भी कच्ची गोलियां नहीं खेलती थी। वो जानती थी कि एक बार उसके जज्बात ठंडे पड़ गए तो उसकी अकल काम करना शुरू कर देगी और पार्वती की आज़ादी का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। प्लीज़ पहले कॉफ़ी का एक कप ले आओ ना। वो उसके गले में बाहें डालकर उसके होंठों पर एक तवील देते हुए बोली, अभी लाया। वो लड़खड़ाते हुए उठा जैसे वो खुमार में हो, और आखिर क्यों ना होता। पार्वती तो शराब की भरी हुई वो बोतल थी जिसे देखकर ही मर्दों पे नशा छाने लगता। उस गरीब ने तो एक दो घूंट भी ले लिए थे। उसके कमरे से निकलते ही पार्वती ने छलांग लगाकर बिस्तर छोड़ा और दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी होगी। उसका इरादा था कि जैसे ही वो कॉफ़ी लेकर अंदर दाखिल होता वो जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा देती। वो उस वक्त भी निकल कर जा सकती थी कि उसे पता था सब बेहोश पड़े हैं, मगर उसका आशिक तो मौजूद था और वो हल्का सा रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी। उसे गए हुए थोड़ी देर हुई थी, मगर पार्वती को यूं महसूस हो रहा था जैसे सदियां बीत गई हों। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसका जिस्म तन गया और वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। वो अपने कंधे के दबाव से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र सामने पड़ी चारपाई पर थी। अरे मेरी जान, जल्दी निकलो, बाथरूम से कॉफ़ी आ गई है।
اس نے باتھ روم کی طرف منہ کر کے پاربتی کو آواز دی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جھپاک سے باہر نکلی اور بجلی کسی سرعت سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے اس نامراد عاشق کو چونکا دیا تھا۔ وہ تیر کی طرح دروازے کے قریب آیا اور چلاتے ہوئے بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ مگر وہ اس کی آواز سے دور جا چکی تھی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ہی اسے تہہ خانے سے باہر جانے کا راستہ مل گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اس کوٹھی کے صحن میں تھی۔ اس کی نظر گیراج میں کھڑی گاڑیوں پر پڑی، مگر گاڑی لے جانے میں خطرہ بڑھ جاتا۔ وہ گاڑیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے گیٹ کے قریب پہنچی۔ گیٹ کے بڑے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، مگر ذیلی کھڑکی کو صرف کنڈی لگی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ رکھے ہوئے اسٹول کے قریب چوکیدار اس انداز میں لیٹا تھا جیسے بے ہوش ہو۔ وہ کھڑکی کھول کر گلی میں نکلی، آزاد فضا میں گہرے سانس لیتے ہوئے ایک سمت منتخب کر کے بھاگ پڑی۔ وہ جلد از جلد اس علاقے سے دور نکل جانا چاہتی تھی۔ اوئے مکرم، تم کہاں ہو یار؟ شیر خان کا لہجہ شیرینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ نہ پوچھے شیر خان بھائی، اسے مکرم کی پریشانی سے لبریز آواز سنائی دی۔ بس موت کے منہ میں پھنسا ہوں۔ اوئے کچھ نہیں ہوتا یار، مرد بن مرد۔ تو سیٹھ فاضل کا بندہ ہے، کسی ایرے غیرے کا نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر معاملہ کافی الجھا ہوا ہے۔ ایس پی صاحب اس معاملے میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیٹھ صاحب کی بات مان جائیں گے۔ بے وقوف ہو تم جو ایسی بات کر رہے ہو، ایسے کئی ایس پی سیٹھ صاحب پاؤں کی ٹھوکروں میں رکھتے ہیں۔ بہرحال تیرے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کیا شیر خان بھائی؟ مکرم بے تابی سے مستفسر ہوا۔ فون پر بتانے والی نہیں ہے، یہاں میرے پاس آ جاؤ، میں ڈیرے پر ہوں، اور ہاں یہ خیال رکھنا کہ کوئی تمہیں یہاں آتے وقت نہ دیکھے، کیونکہ ہمارے آپس کے تعلقات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ رات کو آؤں گا۔ نہیں نا یار، سمجھا کرو، رات کو ہمارے پاس کہاں ٹائم ہوگا، وہی کمرشل والی منگوائی ہوئی ہے، پیسے تو زیادہ مانگے ہیں سالی نے، پر کوئی بات نہیں، سیٹھ صاحب اپنے ورکروں پر بہت مہربان ہیں۔ سچ شیر خان بھائی؟ مکرم کی آواز گلے میں پھنسنے لگی۔ وہ مان گئی ہے؟ یہ سالیاں پیسے کی ہوتی ہیں یار، چند ٹکے دکھاؤ تو ایسے بھاگ کر آتی ہیں جیسے نیک آدمی مکے مدینے کی طرف بھاگتا ہے۔ یوں بھی یہ کمرشل اور ڈراموں میں کام اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے کرتی ہیں۔ ہم انہیں ایک رات میں اتنا معاوضہ دیتے ہیں جو ان کے کئی ڈراموں کے برابر ہوتا ہے۔ صرف ڈانس پارٹی ہوگی یا؟ اس کی دلی خواہش ہونٹوں پہ مچلی۔ ہاں ہاں ہاں، شیر خان نے بلند بانگ کہکا لگایا۔ ارے بے وقوف، ان کے ڈانس کی مووی ہم نہیں دیکھ سکتے کیا؟ صرف ڈانس دیکھنے کے لیے اتنا خرچہ کون کرتا ہے؟ البتہ تمام آدمیوں کو شاید وہ ٹائم نہ دے سکے کہ پارٹی رات کے تک جاری رہے گی، اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ 3-4 آدمی، اور ان 3-4 میں تم شامل ہو۔ کیا یہ فرط مسرت سے اس سے بولا نہیں گیا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جسے اسکرین پر دیکھنے کے لیے وہ ترسا کرتا تھا اس کی آغوش میں آ جائے گی۔ ہاں یہ بالکل حقیقت ہے۔ شیر خان اس کا ادھورا فکرہ مکمل کیا۔ اب تم جلدی سے پہنچو کہ تم سے کچھ ضروری بات کی جا سکے، کیونکہ یہ بات فون پر کرنے والی نہیں ہے۔ میں بس ابھی پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ یہ لڑکی اس کا منہ بند کرانے کے لیے سیٹھ فاضل بطور رشوت اسے پیش کر رہا ہوگا، اور اس قیمت پر وہ بڑی آسانی سے اس کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار تھا۔ شیر خان نے اس کے شوق کو ہوا دے کر فون آف کر دیا۔ اسے پتا تھا کہ اب مکرم نے اس کے پاس بھاگ کر آ جانا تھا۔ سر، مجھے نظر آ گئی ہے، بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور گلی کے نکڑ تک پہنچنے والی ہے۔ عاطف کو عمران کے دبے لہجے میں بات کرنے کی وجہ سے بات سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے ظفر سے مخاطب ہوا۔ ظفر، ٹی وی کی آواز کم کرو۔ ظفر جو بڑے نماق سے خبریں سن رہا تھا، یس سر کہتے ہوئے ٹی وی آف کر دیا۔ عاطف عمران کو ہدایت دینے لگا، جس سمت کا بھی رخ کرے اگلے بندے کو پاس کر دینا، اور جب تم سے 200-300 کلومیٹر آگے نکل جائے تو تو نے اس کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اور یاد رہے 1 کلومیٹر کے دائرے میں تم اسے اس وقت تلاش کر سکتے ہو جب تک وہ انہی پرانے کپڑوں میں ہے، اس کے بعد تمہارا فاصلہ 200 میٹر سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ مجھے کنفرم ہے سر، عمران نے کہا۔ وہ بائیں سمت کو مڑ گئی اور ادھر حمید موجود ہے۔ اوکے، اسے مطلع کر دو۔ عاطف نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ظفر نے پوچھا، سر کیا اس کے فرار کو دشمن ہماری چال نہیں سمجھیں گے؟ بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے پلان میں کوئی خاص جھول نہیں ہے۔ ویسے جو کچھ اسے معلوم تھا ہم اگلوا چکے ہیں، پھر اس چال کا فائدہ؟ مسٹر ظفر، آپ کسی سے معلومات ضرور اگلوا سکتے ہیں، لیکن اس کی ہمدردیاں نہیں خرید سکتے۔ اب وہ اپنے سینئر تک پہنچنے کے لیے سر توڑ کوشش کرے گی۔
شاید ایمرجنسی صورتحال کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار ان کی تنظیم میں موجود ہو جس کو بروئے کار لا کر وہ اپنے آدمیوں تک پہنچ جائے۔ اس طرح ہم بھی اس کے ذریعے سے اپنا گوہر مقصود حاصل کر لیں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کرے۔ ممکن ہے، مگر اس کے لیے بھی تو اسے کسی کی مدد چاہیے ہوگی۔ علاوہ ازیں اس کے ایسا کرنے سے ہم آسانی سے ان کے اس طریقہ کار سے واقفیت حاصل کر لیں گے کہ جس کے ذریعے وہ پاکستان سے فرار ہوتے ہیں یا ادھر داخل ہوتے ہیں۔ وہ طریقہ اسے اگلوایا بھی تو جا سکتا تھا، اور پھر ضروری تو نہیں کہ وہ اپنے مجوزہ طریقہ کار کے مطابق فرار ہو۔ پاکستان میں ایسے کئی مل جائیں گے جو اسے بڑی خوشی سے سرحد پار کرا دیں۔ ایسی عورتوں سے ہمدردی کرنے والوں کی وطن عزیز میں کوئی کمی تو نہیں۔ اس جگہ اگر آپ میری طرح کئی مل جائیں گے ایڈ کر لیں تو فکرے میں جان پڑ جائے گی۔ عاطف نے مسکراتے ہوئے اس پر لطیف چوٹ کی۔ میں تو خیر قربانی کا بکرا تھا۔ ظفر صفائی پیش کرنے لگا۔ تیرے ہاتھوں کی گستاخیاں مجھے واضح نظر آ رہی تھیں۔ یہ تو شکر ہے وہ غریب بھاگی، ورنہ تو شاید ہمارا بھی لحاظ نہ کرتا۔ آپ نے تو خود ہی کہا تھا کہ حقیقت لگنی چاہیے، ظفر پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ حقیقت ہونی چاہیے، تم تو اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے والے تھے۔ یہ تو خیر مبالغہ آرائی بلکہ بہتان ہے۔ اس کا فیصلہ تمام اکٹھے بیٹھ کر کریں گے۔ یوں بھی تمہاری ویڈیو ہم نے تیار کر لی ہے، اس لیے تم مکر بھی نہیں سکتے۔ یہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے آپ میرے سوال کا تو جواب دینا۔ یار، اس پہ پہلے تفصیلی بحث ہو چکی ہے، اب گزری باتیں دہرانے کا فائدہ؟ میں اس وقت حاضر نہیں تھا، ظفر اطمینان سے بولا، اور میری غیر حاضری کی وجہ سے ہی آپ لوگوں نے میرا چناؤ کیا تھا۔ خیر تمہارے چناؤ کی وجہ غیر حاضری تو نہیں تھی، البتہ اسے تم اپنی خوبی کہہ سکتے ہو۔ سر، آپ جو بھی کہیں، مگر میں آپ کے پلان سے متفق نہیں ہوں۔ بڑا لیٹ خیال آیا۔ عاطف کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں کہی؟ جب تمام سینئر متفق ہو چکے تھے تو میرے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا؟ ظفر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے ہاں سینئر جونیئر والی کوئی بات نہیں۔ ہر آدمی کو دعوت عام ہوتی ہے کہ وہ دلائل دے، جس بات پہ سب کا اتفاق ہو جاتا ہے میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ اچھا، اگر دشمن اسے ہلاک کر دیں تو کر دیں ہلاک۔ ہم نے جو اگلوانا تھا اگلوا لیا، اب اگر اس کی وجہ سے ہم دشمن تک پہنچ جاتے ہیں تو سونے پہ سہاگا، ورنہ اس کام میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے۔ ابھی یہ بات عاطف کے منہ میں تھی کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ یس حمید، وہ موبائل سکرین پر حمید کا نمبر دے کر مستفسر ہوا۔ سر، وہ مین روڈ تک پہنچنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، عرفان کے ساتھ رابطے میں رہو، وہ کار لیے اس کے انتظار میں تیار بیٹھا ہے۔ اسے بتا دیا سر۔ گڈ، تمہارے پاس کون سی سواری ہے؟ بائک ہے سر۔ اوکے، تم نے اور عمران نے اپنے اپنے طور پر اس کا تعاقب کرنا ہے اور آپس میں بھی رابطے میں رہنا، مجھے تازہ صورتحال سے آگاہ رکھنا۔ عاطف نے اسے تفصیلی ہدایات دی اور اس کی یس سر سنتے ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ عرفان نے حمید کی طرف سے اوکے کا سگنل ملتے ہی گاڑی سٹارٹ کی اور آہستہ روی سے آگے بڑھا دی۔ ابھی وہ مطلوبہ گلی سے کچھ دور تھا کہ اس نے پاربتی کو گلی سے برآمد ہوتے دیکھا۔ اس کے قدموں کی رفتار کافی تیز تھی، مگر گلی سے نکلنے کے بعد اس نے بھاگنا ترک کر دیا۔ عرفان جانتا تھا کہ اس نے روڈ پہ پہنچتے ہی کسی سے لفٹ مانگ کر وہاں سے جلد از جلد دور نکلنے کی کوشش کرنی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لفٹ دینے والا اس کے علاوہ کوئی بنے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ تمام پلان ان کی مرضی کے مطابق ہوا تھا، لیکن اس جگہ پر قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ ابھی پاربتی سے 50 میٹر دور تھا کہ اس نے روڈ پہ چڑھتے ہی لفٹ کے لیے ہاتھ لہرایا۔ وہ جوان لڑکی تھی اور جوان لڑکی کا لفٹ لینے کے لیے لہرانے والا ہاتھ کم ہی رائگاں جاتا ہے۔ گو اس وقت رات تھی، مگر پھر بھی الیکٹرک پول کی روشنی بہرحال اتنی تھی کہ کار والے کو ایک جوان لڑکی کی پہچان ہو جاتی، اور یہی ہوا۔ نامعلوم کار ڈرائیور نے اس خدشے سے بڑی پھرتی کے ساتھ بریک لگائی کہ لفٹ دینے میں کوئی اور پہل نہ کر لے۔ عرفان کے سامنے پاربتی بڑی بے تکلفی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ عرفان ہارن بھینچتے ہوئے یہ خبر عاطف کو پاس کرنے لگا۔ اس دوران وہ اس کار کے تعاقب سے غافل نہیں ہوا تھا۔ کو اس وقت اتنا رش نہیں تھا، مگر پھر بھی رات کا اندھیرے میں کسی کار کا تعاقب نہایت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی یہ مشکل اس ریسیور نے دور کر دی جو ایک سرخ نقطے کی صورت میں پاربتی کے وجود کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر عاطف اطمینان سے بولا، کوئی بات نہیں، ضروری تو نہیں کہ جو ہم نے سوچا ہے وہی ہوگا، تم تعاقب جاری رکھو اور عمران پارٹی کو بھی اپنی لوکیشن اور گاڑی کا نمبر ماڈل پاس کرا دو۔ سر، نمبر تو اندھیرے کی وجہ سے صحیح پڑھا نہیں جا رہا، البتہ کار کا ماڈل وغیرہ پاس کر دیتا ہوں۔
عاطف نے اوکے کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ عرفان عمران کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں عرفان بھائی، رابطہ ہوتے عمران مستفسر ہوا۔ عرفان ایک بار پھر وہی تفصیلات دہرانے لگا جو وہ عاطف کو بتا چکا تھا۔ میں نے بھی اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ لیا تھا اور اب اسی گاڑی کے تعاقب میں ہوں۔ اگر آپ بائیں سائڈ پر دیکھنے کی زحمت کریں تو آپ آسانی سے ایک موٹر سائیکل سوار کو دیکھ سکتے ہیں جو بندہ غریب ہے۔ حمید کو بھی بتا دیا تھا؟ ہاں میں اس سے رابطے میں ہوں اور وہ ہم سے تھوڑا ہی پیچھے ہے۔ اوکے کہہ کر اس نے کال منقطع کرتے ہوئے موبائل جیب میں ڈالا اور پوری توجہ اس کار کی عقبی لائٹ پہ مرکوز کر دی جس میں پاربتی بیٹھی تھی۔ ایک جگہ سرخ بتی پر رکتے ہوئے اس نے کار کا نمبر بھی نوٹ کرتے ہوئے عاطف صاحب کو پاس کر دیا۔ اسے اندازہ تھا کہ پاربتی نے سب سے پہلے کپڑوں سے نجات حاصل کرنی تھی اور اس طرح وہ آلہ جس کی رینج 1 کلومیٹر تھی اس کے بدن سے علیحدہ ہو جانا تھا۔ البتہ اس کے کانوں میں پڑے زیور میں چھپا آلہ پھر بھی اس کی نشاندہی کرتا رہتا۔ اس کے کانوں کے زیور میں وہ باریک سا آلہ چھپانے کا مشورہ عاطف نے دیا اور تمام نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ زیور ہی وہ واحد چیز ہے جو ایک عورت اپنے بدن سے علیحدہ کرنے پر راضی نہیں ہوتی۔ دلشاد امین کو ہوش آیا تو اس نے خود کو آرام دہ بستر پہ لیٹے پایا۔ اسے اپنے دائیں کندھے اور سر میں سخت قسم کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور اس کے ہوش میں آنے کا سبب بھی وہی تکلیف بنی تھی۔ بائیں ہاتھ سے اس نے سر کو چھوا۔ سر کے گرد لپٹی پٹی اس بات کی مظہر تھی کہ اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جا چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ان حملہ آوروں کی شکلیں یاد کرنے کی کوشش کی جن کے باعث وہ اس حال کو پہنچا تھا، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی کہ اندھیرے کے باعث یوں بھی وہ ان کی شکلیں دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اسے ہوش میں آئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھول کر ایک ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ اسے ہوش میں دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں سر؟ وہ اس کی نبض چیک کرتے ہوئے نرمی سے مستفسر ہوا۔ سر اور دائیں کندھے میں شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نرس کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو درد کش انجیکشن لگا دے گی، مگر اس سے پہلے ایس پی صاحب آپ سے ملنا چاہیں گے۔ کہاں ہیں وہ؟ آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے کتنی دیر بعد ہوش آیا ہے؟ 3 دن بعد۔ 3 دن؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ جی سر، بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے آپ کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس کے علاوہ دائیں بازو اور کندھے میں لگی گولیاں نکالنے کے لیے بھی آپریشن کرنا پڑا۔ البتہ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ تیسری گولی صرف آپ کے سر کو چھوتے ہوئے گزر گئی تھی، ورنہ دوسری صورت میں ہم آپ سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ میری وائف کہاں ہے؟ اس بارے میں آپ کو ایس پی صاحب بتلائیں گے۔ کیا مطلب؟ دلشاد امین گھبرا گیا۔ سر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ بالکل خیریت سے ہیں، لیکن آپ کو دشمنوں کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے ان سے بھی یہ جگہ پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ ایس پی صاحب کو بلائیں نا۔ ڈاکٹر کی تسلی دینے کے باوجود دلشاد امین کے لہجے میں پریشانی کی جھلک تھی۔ میں انہیں فون کرتا ہوں۔ کیا وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے؟ سر، بتایا تو ہے آپ کو 3 دن بعد ہوش آیا۔ وہ روزانہ صبح شام چکر لگاتے ہیں، ابھی 1.5 گھنٹہ ہوا ہے انہیں یہاں سے گئے ہوئے۔ اسے جواب دینے کے دوران وہ ایس پی صاحب کا نمبر بھی ڈائل کرتا رہا۔ رابطہ ہوتے ہی وہ بولا، سر جی انسپیکٹر صاحب کو ہوش آ گیا ہے۔ جانے ایس پی صاحب نے کیا جواب دیا کہ وہ جواباً بولا، جی سر۔ اور پھر شاید ایس پی صاحب نے رابطہ منقطع کر دیا کہ وہ موبائل جیب میں ڈال کر دلشاد امین سے مخاطب ہوا۔ ایس پی صاحب آ رہے ہیں۔ جواباً دلشاد امین نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا، مگر یہ سر ہلانا اس کے لیے کافی تکلیف دہ ثابت ہوا تھا، جس کے آثار واضح طور پر اس کے چہرے پہ ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر ڈاکٹر صاحب جلدی سے بولا، پلیز جناب سر کو حرکت دینے سے گریز کریں۔ بے خیالی میں ایسا ہو گیا ڈاکٹر صاحب، وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، کسی قسم کی تکلیف محسوس کریں تو تپائی پہ الیکٹرک گھنٹی پڑی ہے، اسے بجا دینا۔ ڈاکٹر اس کی توجہ بیڈ کے ساتھ پڑی تپائی کے اوپر رکھی بیل کی طرف مبذول کرائی۔ ایس پی صاحب کے جانے کے بعد یہاں مستقل طور پر ایک نرس تعینات کر دی جائے گی۔ پہلے کیوں نہیں کی؟ حالانکہ اس وقت اس کی ضرورت زیادہ تھی جب میں بے ہوش تھا۔ آپ کی بے ہوشی کے دوران یہاں مستقل طور پر ایک ڈاکٹر موجود رہا ہے۔ آپ کے ہوش میں آنے سے پہلے سلیم صاحب یہاں موجود تھے۔ آپ کے ہوش میں آنے سے چند منٹ پہلے ہی مجھے بلانے کے لیے نکلے تھے۔ ڈاکٹر نے اپنی غیر موجودگی کی وضاحت کی۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اٹس اوکے سر۔ ڈاکٹر کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایس پی صاحب السلام علیکم کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام سر۔ دلشاد امین نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایس پی صاحب جلدی سے بولا، لیٹے رہو، اور قریب آ کر اس کا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ طبیعت کیسی ہے آپ؟ زخموں میں زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ تکلیف تو ہے سر، مگر ناقابل برداشت ہے۔ اس نے رسمی انکار مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں اتنی تو ہوگی، آخر بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی جان بچ گئی۔ سر میرے گھر والوں کا کیا حال ہے؟
وہ بالکل ٹھیک ہے، احتیاطاً تیرے گھر کے باہر میں نے سول کپڑوں میں چند پولیس والے بھی تعینات کر دیے ہیں۔ اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی کہ دشمنوں کی نظر میں تم یوں بھی ہلاک ہو چکے ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اخبار میں تمہاری موت کی باقاعدہ خبر بھی شائع ہوئی ہے اور ایک لاوارث لاش بھی سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کر دی گئی۔ میرے گھر والوں کو اس بات کا علم ہے؟ صرف تمہاری وائف کو حقیقت سے آگاہ کر دیا اور اسے بھی یہ راز اپنے تک رکھنے کی تاکید کی ہے۔ سر، کیا میں ابھی اس سے بات کر سکتا ہوں؟ کر لینا یار، ایس پی مسکرایا۔ اتنی بے صبری اچھی نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ کے ہوش میں آنے کی خبر اس تک پہنچ چکی ہوگی۔ وہ ہر آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر صاحب سے آپ کی خیریت دریافت کرتی رہتی ہے۔ وہ تو شاید آپ کو ہوش آنے پہ اپنے سرہانے ملتی، مگر میں نے منع کر دیا تھا کہ آپ کی موت کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اس کا گھر میں رہنا ضروری تھا، کیونکہ تعزیت کے لیے آنے والوں کا کافی رش تھا۔ چلو اسے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس کو میرے مرنے سے خوشی اور کس کو دکھ پہنچا، دلشاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً ایس پی بھی مسکرا دیا۔ سر، وہ فنگر پرنٹس کے بارے میں پتہ چلا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ کس کی ہیں سر؟ سپاہی مکرم کے۔ سپاہی مکرم؟ اسے گرفتار کر لیا سر؟ حوالدار خورشید اس کی تلاش میں ہے، وہ اسی دن سے غائب ہے۔ بہرحال کب تک چھپے گا؟ اسی سے ہی ساری بات معلوم ہوگی سر۔ تجھے عملہ آوروں کا کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ کون ہو سکتے ہیں؟ نہیں سر، ایک تو رات کا ٹائم تھا، دوسرے گولی لگنے کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ آرام کرو، باتیں تو کافی ہیں، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ ایس پی کھڑا ہو گیا۔ اور چند دن گھر والوں سے ملاقات کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی دشمن نے ان پر نظر رکھی ہو۔ وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں خود اس بارے میں بڑی احتیاط سے کام لے رہا ہوں۔ سر، جب میری موت کی خبر مشتہر کر دی ہے تو پھر؟ جب ہم میں کالی بھیڑیں موجود ہوں گی تو تیرا کیا خیال ہے یہ راز رہ سکے گا؟ پھر اس ڈرامے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا سر۔ اپنی جانب سے تو میں نے کوشش کی تھی کہ کسی کو خبر نہ ہو، مگر جب سے مکرم کے بارے میں پتہ چلا محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ میرا گمان ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن پھر بھی میں تجھے احتیاط کا مشورہ دوں گا۔ بس چند دن فون پر گزارا کر لو۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی۔ دلشاد نے اس سے اتفاق کیا اور ایس پی اللہ حافظ کہتا ہوا اس سے رخصت ہو گیا۔ عاطف السلام علیکم کہتے ہوئے صدیقی صاحب کے آفس میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو عاطف۔ شکریہ سر۔ عاطف بیٹھ گیا۔ پاربتی کو رات 2 بجے کے قریب ڈرامہ کر کے فرار کر دیا تھا اور اس وقت وہ ایک غیر متعلق شخص کے گھر میں ہے۔ گھر کے باہر ہمارے بندے موجود ہیں۔ اس کے لباس اور کانوں میں پہنے ٹاپس میں حساس آلات چھپا دیے تھے۔ گو کانوں کے آلے کی رینج بہت کم ہے، مگر اس کے علاوہ آلہ چھپانے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لباس میں چھپے آلے کی رینج نسبتاً زیادہ ہے، مگر لباس اس نے پہلی فرصت میں تبدیل کر دینا ہے، اس لیے اس میں نثار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گڈ، اچھی پیش رفت ہے۔ اور بلونت کا کیا حال ہے؟ اس کے اور پاربتی کے بیان میں کوئی خاص تضاد نہیں تھا، اس لیے فی الحال تو اسے قید رکھنے پر اکتفا کیا ہوا ہے۔ بابر سلیم کے بارے میں کیا سوچا؟ اس کی نگرانی پہ ایک بندہ متعین کر دیا ہے۔ پاربتی کا مسئلہ حل ہونے کے بعد ہی اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ بہرحال بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالنا، اور یاد رہے کہ اس کے بعد ہم اسے رہا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ سر، ایسے بندے کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو پاکستان کے حق میں میر جعفر یا میر صادق کا کردار ادا کرا ہو۔ عاطف، تمہارا جذبہ قابل تعریف ہے، مگر ہم جس فیلڈ میں ہیں یہاں جذباتیت سے کام نہیں چلتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان وہی اٹھاتے ہیں جو جذبات میں آ کر فیصلے کرتے ہیں۔ مثلاً یہی دیکھ لو کہ پاربتی ملک دشمن ہے، لیکن اپنے مفاد کی خاطر اسے ہم نے خود فرار کرایا۔ اس لیے جیسے تم نے پاربتی کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کا سوچا، اسی طرح بابر سلیم کے بارے میں بھی سوچو۔ میں سمجھا نہیں سر۔ حالانکہ میری بات بہت واضح ہے کہ کسی بھی ملک دشمن شخص کو ہم اس وقت ہلاک کریں جب اس سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھایا جا سکتا ہو۔ بابر سلیم سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سر؟ یہ تو جب وہ ہماری قید میں آئے گا تب سوچیں گے۔ فی الحال تو میں تمہارے ذہن کو اس سمت متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں سوچتے رہو۔ ٹھیک ہے سر، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پہ پورا اتروں۔ عاطف کرسی سے اٹھتا ہوا بولا۔ اس کا ارادہ پاربتی کی خیر خبر لینے کا تھا۔ مجھے بھی تم سے یہی امید ہے۔ صدیقی صاحب نے سر کے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دی اور عاطف اسے الوداعی سلام کہتے ہوئے آفس سے نکل آیا۔ پاشا نے کراچی کی مضافاتی بستی میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ چندر پال تو اس بات پہ مصر تھا کہ انہیں حالات سازگار ہونے تک پاکستان چھوڑ دینا چاہیے، یا کم سے کم ان دنوں کراچی کو خیر بات کہہ کر کسی دوسرے شہر جا بسنا چاہیے، مگر مرزا اتنی جلدی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔
उसे उम्मीद थी कि जितना नुकसान होना था हो चुका, अब मजीद नुकसान की उम्मीद नहीं थी कि एजेंसी के पास ले दे के बलूनत और पार्वती से हासिल की हुई मालूमात थी जिससे वो फ़ायदा उठा चुके थे। और मिर्ज़ा भी ऐसे तमाम ठिकानों को खैर बात कह चुका था जो पार्वती और बलूनत के इल्म में थे। उसके साथ उसने हुलिया भी तब्दील कर लिया था। गो उसे पार्वती और बलूनत पे मुकम्मल एतमाद था कि वो हद्दुल वसा अपने राज छुपाने की कोशिश करेंगे, मगर उसके साथ वो ISI के तफ्तीशी तरीके से भी आगाह था कि वो ऐसे लोग थे जो पत्थरों को भी बोलने पे मजबूर करने की सलाहियत रखते थे। सर, आज आप विक्रम से मिलने जाएंगे? चंद्रपाल से अखबार बंद करते देकर मुस्तफसर हुआ। लाजमी बात है भाई, उसके बगैर तो चारा नहीं, हम अपने बंदों से कतई ताल्लुक़ नहीं कर सकते ना। सर, हो सकता है वो किसी की नज़रों में आ गया और उसकी वजह से हम भी धर लिए जाएं। ये भी तो हो सकता है कि हम किसी की नज़रों में आ गए और हमारी वजह से वो पकड़ा जाए। पाशा ने हंसते हुए कहा, सर हमने इतनी एहतियात किया और फिर अगर यूँ होता तो अब तक हम अंदर होते। तो क्या उसने एहतियात नहीं की होगी? मियाँ चंद्रू, हर सीक्रेट एजेंट को अपनी आंखें चार रखनी पड़ती हैं और उसके साथ उसे रिस्क भी लेना पड़ता है। बाकी जहाँ तक विक्रम से मुलाकात का ताल्लुक है तो मैंने सिर्फ आज उसे मिलने के लिए जाना है ताकि मिलाप के ज़राए बहाल कर सके। उसके बाद कुछ अरसे के लिए मुकम्मल आराम करेंगे। यहाँ आराम करने से बेहतर था कि हम आर्जी तौर पर कराची को खैर बात कह देते। तेरा क्या ख्याल है? CIA और ISI सिर्फ कराची में सरगर्म है? फिर भी कुछ फ़र्क तो होगा, कम से कम दूसरे शहरों वाले हमसे वाकिफ़ तो नहीं होंगे। बेवकूफ़ी की बातें मत करो चंद्रू, क्या कराची वालों के साथ हम स्कूल पढ़ते रहे हैं? सर, मेरा मतलब है उन्होंने अगर हमें देखा नहीं तो हमारे हुलिये के बारे में तो उन्हें पार्वती और बलूनत से पता चल गया होगा ना। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो यार। CIA और ISI का नेटवर्क पूरे मुल्क बल्कि बैरूनी मुल्क भी फैला हुआ है। क्या तेरी राज सिर्फ मुंबई या दिल्ली तक महदूद है? तुम खुद रा के एजेंट हो और अपनी धरती से इतनी दूर पाकिस्तान में बैठे हो। हम अगर अपने लम्हा लम्हा की रिपोर्ट अपने बड़ों तक पहुंचा सकते हैं तो उनके लिए क्या मुश्किल है। चलो जैसे आपकी मर्ज़ी सर। बात मर्ज़ी की नहीं दलील की होती है और तेरे अंदाज से मुझे लग रहा है कि तू कराची की खुफिया एजेंसी वालों से डर गया है। लेकिन ये भी तो सोचो, इतने अरसे तक हम अपनी मनमानी करते रहे हैं। अब अगर उनका दाव चल गया है तो क्या हमें डर कर भाग जाना चाहिए? नहीं सर, चंद्रबा मुश्किल तमाम बोला। गुड। मिर्ज़ा घड़ी देकर खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूँ, मेरी वापसी तक तुम यहीं रहना, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मैं तुमसे राब्ता करूँगा। महाराज, इकट्ठे चलते हैं या आप तकलीफ़ ना करें, मैं चला जाता हूँ। नहीं, तुम कराची से पूरे तौर पे वाकिफ़ नहीं हो और इकट्ठे रहने में ये नुकसान है कि किसी भी ख़तरे की सूरत में दोनों के गिरफ्तार होने का अंदेशा है, इसलिए तुम्हारा यहीं रहना ज़्यादा सूदमंद होगा। जैसे आपकी मर्ज़ी महाराज, चंद्रपाल ने कहा और मिर्ज़ा सर हिलाता हुआ बाहर चल दिया। थोड़ी देर बाद वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने मकाम की तरफ महवे सफ़र था। उसकी मोहतात तबीयत ने उसे टैक्सी हायर नहीं करने दी थी। वो उसी तरह पब्लिक वैगनों में सफ़र करता हुआ 2 घंटे बाद उस जगह पहुंच गया जहां उसने विक्रम को मिलने का वादा किया था। वो एक दरमियाने दर्जे का होटल था। होटल में दाखिल होते ही उसने डाइनिंग हॉल में तायराना निगाह डाली, मगर उसे विक्रम नज़र नहीं आया। कोने में पड़ी एक खाली टेबल पर बैठकर उसने चाय का ऑर्डर दिया और विक्रम का इंतज़ार करने लगा। उसे बैठे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक उधेड़ उम्र के मर्द ने करीब आकर कहा, सर क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ? जी बैठो। वो चौंक गया। अजनबी थैंक्स कहता हुआ बैठ गया। तुम तो पहचाने ही नहीं जा रहे भाई। पाशा ने विक्रम के तब्दील शुदा हुलिये को सराहा। महाराज, मैंने भी अंदाजे से आपके करीब आने की जरूरत की है। कोई नई ताज़ी? कोई ख़ास तो नहीं महाराज। अपने तमाम बंदे महफूज मकामात पे मुंतकिल हो चुके हैं और फ़िलहाल तमाम सरगर्मियाँ मौखर कर दी गई हैं। पार्वती या बलूनत के बारे में कोई सनगन मिली है? उनके बारे में कहाँ से पता चलता? यूँ भी मैंने कहीं आना जाना बिल्कुल तर्क किया हुआ है। सही कहा, अब उनके बारे में कुछ हो नहीं सकता। सर, ये तमाम बंदों के नए सेल नंबर हैं। विक्रम ने एक तय किया हुआ कागज़ उसकी तरफ बढ़ाया और मिर्ज़ा ने वो कागज़ उठाकर बगैर पढ़े जेब में डाल दिया। इसी दौरान वेटर चाय ले आया। वो खामोशी से चाय पीने लगे। पाशा किसी गहरी सोच में गुम था। कप खाली करके वो विक्रम से बोला, फ़िलहाल तो मेरे ज़हन में कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं है। चंद दिन मज़ीद अंडरग्राउंड रहो। जैसे एजेंसी की कार्रवाइयाँ कुछ धीमी पड़ती हैं, नए सिरे से अपने सेटअप को इस्टेब्लिश करेंगे। अलबत्ता सुधीर से कहना कि वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे, क्योंकि हमारा जानी नुकसान के साथ माली नुकसान भी काफ़ी हो गया है। इसलिए अगवा बराए तावान की चंद वारदातों से ये नुकसान पूरा करने की कोशिश करें। महाराज,
جن بندوں کو ہم بلیک میل کر رہے تھے اس ضمن میں وہ بھی تو ہمارے کام آ سکتے ہیں، ایسا سوچنا بھی مت۔ کیوں مہاراج؟ بلیک میلنگ کا تمام مواد سی آئی کے ہاتھ لگ گیا ہے، پاربتی کے ساتھ وہ سامان بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ مہاراج اس بات کا بلیک میل ہونے والوں کو کیا معلوم، ہم کون سا ہر دفعہ یہ مواد انہیں چیک کراتے ہیں؟ بے وقوفوں کسی باتیں نہ کرو۔ مرزا نے اسے سرزنش کی، سی آئی کے ہاتھ مواد آنے کا مطلب ہے بندے بھی ان کی نظروں میں آگے ہوں گے، اور اب ان سے ملنے کا مطلب اوکھلی میں سر دینا ہے۔ ہو سکتا ہے چند دن تک ایجنسی انہیں بھی شامل لے تفتیش کر لے۔ سوری مہاراج، میرا دھیان ہی اس جانب نہیں گیا، ہوش میں رہا کرو، یہ نہ ہو تمہاری بے دھیانی سب کو لے ڈوبے۔ نہیں مہاراج، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے علم میں لائے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، میں کسی کام سے تمہیں نہیں روکتا، لیکن خیال رکھا کرو تمہاری چھوٹی سی غلطی کسی اور کے لیے بعد میں نقصان کا باعث بنے گی، پہلے تجھے پھنسائے گی۔ پاربتی اور بلونت کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ آئندہ خیال رکھوں گا مہاراج۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، اور اگر سدھیر کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کا ہاتھ بٹانا، ویسے تو وہ اپنے کام میں ماہر ہے، لیکن پھر بھی حالات کی وجہ سے شاید وہ تھوڑا خوفزدہ ہو تو اسے حوصلہ دینا، اور فون پر حد الوسیع گفتگو سے پرہیز کرنا۔ جب تک کوئی خاص بات نہ ہو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور وکرم ٹھیک مہاراج کہتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ بھی اٹھ کر ہوٹل سے باہر آ گیا۔ چائے کی پیمنٹ یوں بھی وکرم نے کر دی تھی۔ آئیں تھانے دار صاحب۔ شیر خان نے مکرم کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا۔ شرمندہ تو نہ کریں شیر خان بھائی، میں کب سے تھانے دار ہو گیا؟ یار ہمارے لیے تو تھانے دار ہونا، کیونکہ جس کام کی ضرورت تھانے دار کو نہیں ہوتی وہ آپ بے خوبی سے کر گزرتے ہیں، اس لحاظ سے تو آپ تھانے دار سے بہتر ہوئے۔ بس ذرا نوازی ہے سیٹھ صاحب، اور آپ کی، ورنہ میں کس قابل ہوں؟ اچھا بیٹھو اور یہ بتاؤ کیا چلے گا، بیئر، وسکی، شیری یا کچھ اور؟ فی الحال تو صرف چائے، یہ چیزیں رات کو ہی بھلی لگیں گی۔ ہاں ہاں ہاں، شیر خان نے فرمائشی کہکا لگایا۔ رات تو بڑی دور ہے شیر خان بھائی، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کبھی کبھی دستیاب ہوتی ہیں، یہ نہ ہو رات تک ہوش ہی نہ آئے۔ کچھ نہیں ہوتا یار، ایک دو پیگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو کوئی نہیں پڑتا، مگر پھر بھی اس ٹائم بہتر نہیں ہے، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ شیر خان نے خوش دلی سے کہتے ہوئے ملازم کو آواز دی، فیکے، چائے اور کچھ کھانے کو لے آ۔ شیر خان بھائی اب بتائیں کون سی خوشخبری ہے؟ ایک تو وہی کمرشل والی کی بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور میرے کہنے پہ یہ پروگرام صرف آپ کے لیے ہی ترتیب دیا گیا ہے۔ 1-2 گھنٹے کی ڈانس پارٹی کے بعد وہ تمام رات کے لیے آپ کی ہوگی، بلکہ سیٹھ صاحب تو کہہ رہے تھے اگر مکرم کا جی ایک رات میں نہ بھرے تو مزید 1 رات کے لیے اسے روک دیا جائے۔ دوسرا، سیٹھ صاحب نے تمہیں 5 لاکھ روپے دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ سچ شیر خان بھائی؟ مکرم کے ندیدوں کی طرح ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ 100% سچ۔ شیر خان کا لہجہ اعتماد سے پر تھا۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں، یہ تمہارا انعام ہے۔ بہت بہت مہربانی شیر خان بھائی۔ نہیں یار، یہ تیرا حق تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ تھانے میں کسی سے بات ہوئی ہے؟ نہیں، میں نے موبائل سے وہ کنیکشن ہی نکالا ہوا ہے جس کا نمبر ان کے پاس ہے۔ تو پھر تجھے پتہ کیسے چلا کہ تھانے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں پتہ چلنے کی کیا بات ہے، یہ تو 2 اور 2 4 کا معاملہ ہے۔ گلاسوں پر میری انگلیوں کے نشان سب تھے، اور مجھے یقین ہے ابھی تک انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ مجرم کون ہے۔ پھر بھی یار کسی سے تو رابطہ کر کے پتہ کر لیتے۔ ابھی کر لیتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مکرم جیب سے سیل فون نکالتے ہوئے بولا۔ کنیکشن بدلی کر کے اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ شرافت کیا حال ہے؟ رابطہ ہوتے ہی وہ مستفسر ہوا۔ حال ٹھیک نہیں ہے بھی، تم کہاں غائب ہو؟ سارا پولیس اسٹیشن تیری تلاش میں سرگرداں ہے۔ خیر تو ہے؟ خیر کہاں، ان گلاسوں پر تیرے فنگر پرنٹ ملے ہیں، اور ایس پی صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ملو تجھے گرفتار کر لیا جائے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے واپس آ کر صفائی پیش کرو۔ شرافت یہ کام میں نے نہیں کیا ہے یار، میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے بھائی، یہ بات کسی سے سینئر سے کہو۔ چلو ٹھیک ہے، سوچتے ہیں اس بارے میں، خدا حافظ۔ کہتے ہوئے اس نے فون آف کر دیا۔ اب لگے ہاتھوں اپنے تھانے کے سینئر کو بھی فون کر دو اور اسے کہو کہ آپ اپنی اس غلطی پر بہت پریشان ہیں۔ کیا مطلب؟ خود سے اقرار جرم کر لوں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ بے وقوف، یہ عدالتی بیان نہیں ہے، یہ تو صرف انہیں دھوکہ دینے کے لیے ہے تاکہ وہ سمجھے کہ تو اپنے کیے پہ پشیمان ہے اور تیری تلاش کی سرگرمی تھوڑی مدھم پڑ جائے۔ اس کا کیا فائدہ؟ بھئی اس طرح اپنے سیٹھ صاحب کو تھوڑی مہلت مل جائے گی اور وہ تیرے ایس پی کو خرید لے گا، اگر وہ نہ مانا تو کسی سینئر سے بات کرے گا۔ مکرم سب انسپیکٹر مجید کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رابطہ ہوتے ہی وہ ندامت سے بولا، سر میں مکرم بات کر رہا ہوں۔ مکرم تم کہاں ہو؟ بغیر کسی تاخیر کے تھانے پہنچو۔ سر میں کس منہ سے تھانے آؤں؟ میرا قصور ایسا نہیں ہے کہ معاف کیا جا سکے۔
تیرا کوئی قصور ہے یا نہیں اس بارے میں روبرو بات ہوگی، فی الحال تم تھانے پہنچنے کی کرو۔ سر میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ بے وقوف، اس طرح بھاگ جانے سے تم اپنے جرم کو مزید سنگین کر لو گے۔ تیرے خلاف کسی نے مقدمہ درج نہیں کرایا۔ ایس پی صاحب سے مل کر اسے ساری بات بتلا دو، انہیں تو اصل مجرم کی تلاش ہے۔ تیرا اس نے اچار ڈالنا ہے، تھوڑی سی سرزنش کر کے چھوڑ دے گا، زیادہ سے زیادہ چند ماہ کے لیے معطل ہی کرے گا نا۔ تیرے جرم کے لحاظ سے تو یہ کوئی اتنی بڑی سزا نہیں۔ سر مجھے سوچنے کے لیے 1-2 دن کی مہلت دے دو، اس کے بعد میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ احمقانہ باتیں مت کرو مکرم، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ سر یہ میری عزت اور زندگی کا سوال ہے، میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا کچھ سوچ کے ہی اٹھاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے سب انسپکٹر مجید کی بات سنے بغیر رابطہ منقطع کر کے موبائل آف کر دیا۔ گڈ، اب کم سے کم وہ 1-2 دن تو تیرا انتظار کریں گے نا۔ اور ہاں، اپنے گھر والوں کو، مطلب اپنی وائف وغیرہ کو تو نے اس بارے میں اعتماد میں لیا تھا نہیں لیا تھا؟ نہیں یار، یہ عورتوں سے شیئر کرنے کی بات تو نہیں نا۔ چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سیٹھ صاحب سے ملنے کے لیے جائیں گے، وہ پتہ نہیں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ سیٹھ صاحب نے بھی اسی کے متعلق بات کرنی ہوگی۔ چائے کا کپ اپنی جانب کھسکاتے ہوئے اس نے رائے ظاہر کی، لگتا تو ایسے ہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں محو سفر تھے۔ سیٹھ صاحب کا بنگلہ تو اس طرف نہیں ہے، مکرم پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، لیکن اس وقت اس ساحل سمندر پر اپنے ہٹ میں موجود ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اور اس کے درمیان جو تعلق ہے اس سے کوئی واقف ہو۔ مکرم نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ گھنٹے ڈیڑھ کے سفر کے بعد وہ ساحل پہ پہنچ گئے تھے۔ کار کے شیشے کالے رنگ کے تھے، اس لیے مکرم بڑی بے فکری سے بیٹھا تھا۔ کار میں ان دونوں کے علاوہ شیر خان کے 2 باڈی گارڈ بھی موجود تھے۔ شیر خان گاڑی کو ساحل کے بارونق حصے میں روکنے کے بجائے ویران حصے کی جانب لے گیا۔ ایک جگہ روک کے بولا، چلو نیچے اترو، مگر یہاں تو کوئی ہٹ نہیں ہے۔ ہٹ بھی نظر آ جائے گا میری جان، نیچے تو اترو۔ شیر خان خود نیچے اتر گیا، باقی تمام بھی نیچے آ گئے۔ مکرم، مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، گو تجھے قتل کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، مگر کیا کریں کہ تمہاری زندگی ہماری موت ہے، اس لیے دوست ہمیں معاف کر دینا، البتہ کوئی آخری خواہش ہو تو بتلا سکتے ہو۔ یہ کیا مذاق ہے؟ مکرم کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، خوف کی شدت سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ نہیں، یہ حقیقت ہے بھائی، اسی کو جرم کہتے ہیں، ہمیں جان بچانے کے لیے تیری بلی دینی پڑے گی۔ شیر خان نے جیب سے 30 بور پسٹل نکال کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ کچھ خدا کا خوف کریں شیر خان بھائی، پسٹل کو دیکھ کر اس کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ اس مرتبہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے شیر خان نے پسٹل کی نال مکرم کی کنپٹی سے لگائی، جو دہشت سے کانپ رہا تھا، اور پھر بغیر کسی تاخیر کے ٹریگر پریس کر دیا۔ زوردار دھماکے سے وہ اچھل کے نیچے گرا اور تھوڑا سا تڑپنے کے بعد ہر قسم کے تفکرات سے آزاد ہو گیا۔ شیر خان نے جیب سے رومال نکال کر پسٹل سے اپنی انگلیوں کے نشان صاف کیے اور پسٹل مکرم کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس تمام کارروائی میں چند منٹ سے زیادہ دیر نہیں لگے تھے۔ اس کی تلاشی لو۔ دونوں گارڈز میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کی تلاشی لی۔ بٹوا موبائل اور 1-2 غیر اہم چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ تلاشی لینے والے نے وہ چیزیں شیر خان کی طرف بڑھا دیں۔ وہ بٹوے کی تلاش لے کر وہ چیزیں واپس تلاشی لینے والے کے حوالے کرتے ہوئے بولا، یہ واپس اس کی جیب میں ڈال دو۔ باڈی گارڈ نے وہ سامان مکرم کی جیبوں میں ڈال دیا۔ اب چلو۔ اس نے مکرم کی لاش پر الوداعی نگاہ ڈالی اور تمام کار میں بیٹھ کر اسی راستے پر واپس مڑ کے جس طرف سے آئے تھے۔ روڈ کے قریب آتے ہی پاربتی بھاگنے کے بجائے پیدل چلنے لگی۔ پہلے تو اس کا ارادہ اسی طرح پیدل چلتے ہوئے اس علاقے سے دور نکلنے کا تھا، مگر پھر روڈ پر رواں ٹریفک دیکھتے ہوئے اس کی نیت بدل گئی اور روڈ پہ چڑھتے ہی اس نے لفٹ کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ گو رات کا وقت تھا، مگر پھر بھی الیکٹرک پول نے ماحول کو اتنا روشن کیا ہوا تھا کہ کار ڈرائیور اس کی جنس پہچان لیتے۔ کار کی ہیڈ لائٹس بھی اس میں ممد ثابت ہوئی اور پہلی کار ہی اس کے قریب آ کے رک گئی۔ وہ ڈرائیور سے پوچھے بغیر بڑے اعتماد سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے علم تھا کہ اس کی صورت دیکھنے کے بعد ڈرائیور میں اتنی ہمت نہیں ہونی تھی کہ اسے لفٹ دینے سے انکار کرتا۔ آپ کو تھوڑی دور تک زحمت دوں گی، وہ اپنی جانب متوجہ ڈرائیور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے لگاوٹ بھرے لہجے میں بولی، اگر محسوس نہ کریں تو مجھے دوسرے چوک پہ اتار دینا۔ کیوں نہیں؟ وہ تھوک نکلتا ہوا پاربتی کو دیکھ کر اس چہرے پر جو آثار ظاہر ہوئے تھے وہ اس مفلس جیسے تھے جس نے قیمتی خزانہ دیکھ لیا ہو۔ پاربتی کے لبوں پہ مسکراہٹ کھل گئی۔ کچھ دیر کار میں خاموشی چھائی رہی، مگر وہ زیادہ دیر پاربتی سے لا تعلق نہیں رہ سکا اور مستفسر ہوا، آپ اس ٹائم اکیلی کیوں گھوم رہی ہیں؟ جانتی ہیں جوان لڑکی کا اس ٹائم گھومنا بہتر نہیں ہوتا۔
وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، جب زندگی دربدر کر دے اپنے دشمن بن جائے تو پھر کسی سے کیا ڈرنا؟ بڑی دکھی لگ رہی ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اخلاق حسین۔ تو اخلاق صاحب، بات یہ ہے کہ جب والدین فوت ہو جائیں، کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہ ہو اور ایک جوان لڑکی کسی پہ بوجھ بن جائے تو اس سے زیادہ دکھ کسے کہتے ہیں؟ اوہ، بہت افسوس ہوا یہ سن کر کہ آپ کا کوئی نہیں۔ ایسے حالات میں آپ کو شادی کر لینی چاہیے تھی۔ ہاں، شادی؟ اخلاق صاحب، مجھ جیسی لڑکی سے کون شادی پر تیار ہوگا؟ جھوٹی محبت جتلانے والے بہت ہیں، مگر کوئی ایسا نہیں جو ہمیشہ کے لیے ہاتھ تھامنے پہ راضی اور ساری زندگی کا سہارا بنے۔ آپ تو لاکھوں میں ایک ہیں، آپ کو کئی چاہنے والے مل جائیں گے۔ کئی نہیں، مجھے تو ایک ہی چاہیے۔ کئی تو موجود ہیں مگر صرف وقت گزارنے والے۔ آپ اس ٹائم کہاں جا رہی ہیں؟ میں اپنا مقدر آزمانے جا رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے دور پار کی خالہ کے ہاں تھی، وہاں مجھے اپنی عزت خطرے میں نظر آئی کہ اس کا شوہر اور بڑا بیٹا دونوں مجھ پہ بری نگاہ رکھتے تھے۔ بات یہیں تک محدود رہتی تو غنیمت تھا۔ آج بدقسمتی سے خالہ گھر میں حاضر نہیں تھی، اپنے شوہر کے ساتھ کسی شادی میں گئی تھی۔ اس کے بڑے بیٹے نے مجھ پہ مجرمانہ حملہ کیا۔ یہ تو اوپر والے کا شکر ہے کہ میں جان بچا کے بھاگ گئی۔ اب ایک دوسری رشتہ دار کے ہاں جا رہی ہوں، دعا کرے وہاں سر چھپانے کو جگہ مل جائے، کوئی ایسا نہ ملے جو میری عزت کا خریدار بن جائے، کیونکہ غریب عورت کے لیے تو اچھی صورت بھی باعث مصیبت ہوتی ہے کہ جو ڈالتا ہے بری نظر ہی ڈالتا ہے۔ پاروتی کی بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر ہمت مجتمع کر کے بولا، اگر چاہو تو میں تجھے پناہ دے سکتا ہوں۔ کس قیمت پر؟ پاروتی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ چونکہ اس وقت گاڑی سرخ اشارے پہ رکی ہوئی تھی اس لیے وہ اس کی جانب متوجہ تھا۔ قیمت؟ کیا مطلب قیمت کا؟ اخلاق صاحب، جب آپ مجھے ٹھکانہ مہیا کریں گے تو یوں ہی تو نہیں کریں گے نا، اس کی کوئی قیمت تو چاہیں گے۔ تو پیسے وغیرہ تو میرے پاس ہے نہیں اور عزت کا سودا میں کر نہیں سکتی، تیسری صورت کیا ہوگی؟ پاروتی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مردوں سے بہت زیادہ الرجک ہو۔ گھر کا کام کاج کر دیا کرنا، اگر تعلیم یافتہ ہو تو میرے دفتر میں جاب کر لینا۔ تعلیم تو ہے تھوڑی بہت، لیکن دفتر سے گھر کا کام کاج بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس کے یوں آسانی سے مان جانے پہ خوشی سے چہکا۔ اس کا مطلب ہے اب آپ میرے ساتھ ہی جائیں گی؟ جی، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ مجھے تو سر چھپانے کو ٹھکانا چاہیے، باقی جس کے پاس میں جا رہی تھی وہ کون سا میرا قریبی رشتہ دار ہے؟ بس تھوڑی بہت جان پہچان تھی، اسی کے آسرے وہاں جا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا خوبصورت بنگلہ تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ پاروتی کو ساتھ لیے اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ پاروتی کو چوکیدار کے علاوہ کوئی بندہ اس بنگلے میں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی، آپ کی بیگم صاحبہ اور بچے نظر نہیں آ رہے؟ میں نے شادی ہی نہیں کی تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ ابھی تک آپ نے شادی نہیں کی؟ پاروتی کے لہجے میں حقیقی حیرانی تھی اور اس کی وجہ اخلاق کی عمر تھی کہ وہ کسی بھی لحاظ سے 40 سال سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس کوئی ایسی ملی ہی نہیں جو شادی کے قابل ہوتی۔ کیا مطلب؟ چھوڑو مس، یہ ایک بحث ہے۔ تم یہ بتاؤ، کھانا کھایا یا باورچی کو اٹھاؤں؟ نہیں، کھانا تو میں نے کھا لیا، بس آرام کرنے کے لیے کوئی جگہ بتا دیں۔ آئیں۔ وہ اسے لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ میرا بیڈ روم ہے، آپ یہاں آرام کریں، میں آج ڈرائنگ روم میں سو جاؤں گا۔ کیوں؟ اتنے بڑے کمرے میں 2 آدمی نہیں سو سکتے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ سو تو سکتے ہیں مگر آپ کے ساتھ ایک کمرے، میرا مطلب ہے کہ آپ ایک جوان لڑکی اور پہلے بھی مردوں کی ستائی ہوئی ہیں، یہ نہ ہو آپ مجھے بھی ان میں شمار کرنے لگ جائیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے اور یوں بھی مجھے اکیلے ڈر لگے گا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اخلاق خوش ہو گیا۔ پاروتی مردوں کو ہینڈل کرنے کے فن سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے کافی دن وہاں گزارنے تھے اور یہ دن وہ موج مستی میں گزارنا چاہتی تھی۔ اس دوران اس نے مرزا کی تلاش جاری رکھنی تھی۔ جیسے ہی اس ملاقات ہوتی وہ یہ جگہ چھوڑ دیتی۔